नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मलिक मोहम्मद जमाल अवान साहिब और मलिक मोहम्मद यूनुस अवान साहिब, आप हमारे साथ राब्ते में थे और हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और मुझसे क़बल आपने हमारे बरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अली रज़ा साहिब आपका ख़िताब समात फ़रमाया। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। आप जितने हज़रात महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आप सबको मुझ गरीब समेत कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, क़बल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने में आसानी हो। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, आप मोबाइल में देखेंगे बातें करेंगे तो मैं तकरीर भूल जाऊंगा। आपकी आसानी के लिए मैंने बिल्कुल साउंड को सुथरा कर दिया है ताकि आपको एक एक बात की समझ आए। हुक्म मुझे ये दिया गया है कि मैं मिलाद शरीफ से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करूं। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते जितने अहबाब व हज़रात बैठे हैं कोशिश करें कि हम सब मोहब्बत और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दोस्तान मुकर्रम, जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और फरमाया उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। ये किसको अल्लाह ने हुक्म दिया है? उलमा फरमाते हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि अपनी उम्मत को अल्लाह के दिन याद करवाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारे दिन, सारे महीने, सारे साल, सारी सदियाँ ये तो अल्लाह की हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के दिन याद करवाओ जब सारे ही उसके हैं? तो फरमाया इसका जवाब ये है, इससे मुराद हर वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने कोई अपनी ख़ास नेमत, रहमत और फ़ज़ल बंदों को अता किया हो। तो फरमाया कि उस दिन को बंदे ना भूलें, याद रखें ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। ये वो दिन हैं जिनमें ख़ास कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से अता हो तो उस दिन को याद रखना चाहिए। ये है इस आयत का मतलब। और अगर आप कुरान व हदीस का बग़ौर मुताला करें तो कोई भी जो दिन होता है उसकी अहमियत उसकी वजह से होती है कि इसमें आज अल्लाह ने ये चीज़ दी, आज ये चीज़। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई मक्का से मदीना तैयबा की जानिब, तो यहाँ करीब जितने यहूदी रहते थे ना, ये रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का। मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी में भी है। आपने पूछा कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं? बेटे मोबाइल से निकलिए, मेरी बात सुनिए। आप रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे जो बड़े उनके साथ थे, अल्लाह ने उनको नजात अता फ़रमाई और फ़िरौन और उसके साथियों को गर्क किया। ये अल्लाह का इनाम हमारे बड़ों को मिला था, नस्ल दर नस्ल हम इसे याद रखते हैं, लिहाजा हम रोज़ा रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु अहक्कु व औला बे मूसा मिनकुम,
اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اتنا موسیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے جتنا میں محمد عربی کا تعلق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر یہ دن مناتے ہو تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ نبی پاک نے اپنی امت سے فرمایا تم 2 روزے، یہ ایک رکھتے ہیں نا 10 محرم کا، تم 2 رکھو گے، یا 9 اور 10 کا رکھو گے یا 10 اور 11 کا رکھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کو ختم نہیں کیا، اس دن کی یاد کو برقرار رکھا، اگرچہ اس کا تعلق پہلی امت کے ساتھ ہے، اور ان پر انعام کیا ہے کہ اللہ نے بچایا ہے۔ اس دن کو نبی پاک نے بلایا نہیں، حالانکہ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصار، فرمایا یہودی اور عیسائی ان کی مخالفت کیا کرو، یہ جو بھی کام کریں ان کی مخالفت کریں آپ۔ تو اب مخالفت تو ایسے بنتی تھی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور نبی پاک فرماتے تم رکھتے ہو ہم نہیں رکھیں گے، یہی مخالفت تھی نا۔ تو نبی پاک نے نبی پاک نے مخالفت بھی کی نا تو کمال کر دیا، فرمایا ہم مخالفت کر رہے ہیں اس انداز میں کہ تم 1 روزہ رکھتے ہو ہم 2 رکھیں گے، یہ مخالفت ہو گئی ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن کو چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ اس دن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور اللہ کی بہت بڑی رحمت تمہیں ملی ہے، تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا ہم مخالفت بھی کریں گے، دن بھی منائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ دن منانا چاہیے۔ بھائی جان جس دن صرف اتنی رحمت ملے کہ تم بچ گئے ہو، اگر اس دن کو منانا چاہیے تو جس دن حضور جیسی رحمت مل گئی تو پھر وہ دن کیوں نہیں منانا ہے؟ اور یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں، آگے چل کے میں اس بات کو کھولتا ہوں میرے عزیز۔ دیکھیے میں اب دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلم شریف ہے، میرے عزیز بیٹے بیٹھ جائے، اوے بچے ہو، او کاکے ہو، او تھلے بیٹھو، ایتھے ایک بندہ کھلو جائے بڑا بھی انہوں بٹھائی رکھے، یہ سامنے نے سارے تو میرے کو تقریر نہیں ہونی، میں تھوڑا جا کلاس چ بہن والا بندہ، میرے پاس اوکھ ہو جاندی ہے، بس ادھر بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایتھے تو کھڑا ہو جا پلوان، ایتھے کھڑا ہو، ایتھے بچہ کھلوے کوئی نہ، میری مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ ٹک کے میری گل سنو تسی، توجہ ہے جی سارے عزیز بھائیوں کی۔ اب ایک آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کے دن مناؤ، کون سے جن میں اللہ کی رحمت و فضل و رحمت ملے، دوسری حدیث شریف آپ کو سنائی کہ نبی پاک نے وہ دن برقرار رکھا ہے جس دن میں اللہ کی اگرچہ پہلوں کو ملی ہے، ملی تو رحمت ہی ہے نا، اللہ نے اس دن کو برقرار رکھا ہے۔ اب آ جائیے تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے 2 چیزیں منشن کی، فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ 2 چیزیں بتائیں، اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے، وہ فرمایا اس دن دا میں روزہ تاں رکھدا پیا، اس دن قرآن آلا آیا ہے، تو اس دن قرآن آلا آپ آیا ہے، یہ پنجابی میں ترجمہ بنتا ہے اس کا، لیکن اردو میں مشکل نہیں بول رہا، آپ کو ایک ایک بات سمجھ آئے گی اللہ کی رحمت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یاد رکھا، اور پھر یہ نہیں کہ ایک سوموار کا روزہ رکھا، نہیں، کنٹینیو پوری زندگی میں میرے محبوب نے سوموار شریف کا روزہ رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور وجہ 2 چیزیں، فرمایا وہی بھی آئی اور میں بھی پیدا ہوا، تو اپنے پیدا ہونے والا دن یہ تو میرے نبی نے خود منایا ہوا ہے، تو آج ہم سے جو پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، میں کہا پہلی تو بات ہے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، اور دوسری بات اللہ کے بندے جب نبی نے خود اپنا روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے تو آپ بھی پوچھے گا، کیوں بھئی پڑھے لکھے، آپ بھی پوچھے گا کہ میلاد کہاں ہے، میرے پاس تو دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے بندے عقل کا بھی اندھا لگتا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا لگتا ہے، آنکھیں بھی کھول عقل بھی کھول، میرے نبی نے ہر سوموار کا روزہ رکھا ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی، ریزن بتائی، وہ اپنی ولادت ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پوائنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کی، جیسے کہتے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس پر ذرا دماغ لڑائیں آپ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس دن کو بھلایا نہیں، اور اللہ فرماتا ہے دن یاد کرو، تو نبی کیوں یاد کرے؟ نبی کو پتا ہے قرآن آئے وہ بھی رحمت ہے، اور جس دن میں آیا میں بھی رحمت للعالمین ہوں، تو اس دن کو کیوں نہ مناؤں؟ تو اس لیے یہ دن تو نبی نے خود منایا ہوا ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو اور مثالیں بھی دیتا ہوں، لیکن رکیے یہاں پر، یار لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، اور پھر بڑی چالاکی سے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایسوں کو ہی دوائی دیتے ہیں، الحمدللہ
اللہ بندے پیدا ذمہ داری لگا دیتا ہے، پاؤ مالک قبول کر لے۔ ابھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوار شریف کا روزہ رکھا ہے، ہر پیر شریف کا روزہ رکھا ہے، اور مسلم شریف میں ہے۔ اور وجہ کیا بتائی کہ اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی آئی۔ اپنی ولادت والے دن کو میرے نبی نے خود سیلیبریٹ کیا۔ تو آپ کوئی چالاک بندہ کہہ سکتا ہے لو جی تسی میلاد کرنا ہے تے پھر اوداں کرو جدہ نبی پاک نے کیتا ہے، او تے روزہ رکھ دے سن تے تسی جناب علی عید میلاد النبی کہہ چھڑیا تے چنڈے لا لینے تے چنڈیاں لا لیاں نے تے جناب جلوس کر لینے تے نعتاں تے تقریراں تے لنگر تے تسی بھی اودا ہی کرو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ شیطانی وسوسہ۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دوڑے مائیے سورہ نہیں، اس کا جواب یا قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو۔ سمجھ آ رہی نا؟ ہمارے ہاں دوڑے مائیے زیادہ چلتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ یہ بھی مقدر ہیں، لیکن بہرحال جو بات اصل ہوتی ہے بیسک بنیاد پہلے اس کو سمجھیں، بعد میں دوڑے مائیے کی طرف توجہ فرمائیں۔ اور بات یہ ہے ذرا دھیان کیجئے گا، اب یہ کہہ دینا کہ جیسے نبی پاک نے اپنا میلاد منایا تو ویسے تم کرو، تو میں نے کہا باقی سارے کام بھی پھر ویسے ہی نہ کریں جیسے نبی نے کیے تھے۔ ایک اگر میلاد کو 1400 سال پیچھے لے کے جانا ہے تو میرا خیال ہے، توجہ میری طرف رہے، ادھر میرے ویکھو، آپ ایک بندہ بھی گردن ایسے کرے گا تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے ویکھو جناب زیارت فرماؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ میں بالکل پوری توجہ ہوگی، پھر کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، او بھائی یہ ہم سے جو تقاضا کرتا ہے کہ جیسے نبی پاک نے کیا تو اس سے آگے پیچھے نہیں تم ہو سکتے، تو میں نے کہا پھر جیسے گھر نبی نے بنایا تھا ہم گھر ویسے نہ بنائیں، جیسی مسجد میرے نبی کی تھی ہم ویسی مسجد نہ بنائیں۔ کیا خیال ہے بھئی آپ حضرات کا؟ یعنی جتنے کام ہیں پھر سارے ویسے ہی کریں نا۔ اب باقی سارے کام ہو تو بندہ کہتا نہیں یار چھڑو پرے، جدید دور آ گیا ہے تو ہن او چیزاں تو پھر آ گئیاں کاری صاحب چھڑو پرے۔ دیکھو نا مسجد ہے سی نا، اس ویلے کچی سی، کھجوراں دیاں کھابڑاں سن، پھر ہو گئی جناب لیپاڑی آ گئی، پھر او دے اُتے بالے تے کڑیاں آ گئے، پھر گاڈر تے ٹیئر آ گئے، پھر سلیپاں آ گئیاں، پھر لنٹر آ گیا، تو پھر سارا کچھ آ گیا۔ تو میں نے کہا بدلی تو ہے نا، تو کہنا مسجد تو ہے نا، اگرچہ گزرتے زمانے کے ساتھ کچھ بدل گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی یہ قانون اگر تو سمجھتا ہے تو پھر تجھے ایک اور بات بھی سمجھاتا ہوں، اور سنیے وہ کیا ہے، توجہ میری طرف رہے گی تو آپ بات سمجھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو چیز نبی پاک کے زمانے میں ہو گزرتے زمانے کے ساتھ اس کی جو بھی شکل بن جائے وہ قابل قبول ہوتی ہے، صرف شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کے مخالف چلی جائے گی بالکل ناجائز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے مسجد کی میں نے مثال دی، پہلے کچی تھی، زمانہ بدلتا رہا، اس کی شکل بدلتی رہی، آج یہ صورتحال بن گئی، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ ٹائلیں، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، توجہ ہے نا، لیکن قابل قبول ہے۔ یہ کیوں قابل قبول ہے؟ کہتے ہیں جی اس لیے اصل تھی نا حضور کے زمانے میں، بس یہ شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح آپ دودھ دیکھ لیں، دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نا، لیکن چائے نہیں تھی، اب اس کی شکل بدل گئی، جائز ہے۔ کھیر بن گئی، شکل بدل گئی، جائز ہے۔ کسٹرڈ بن گیا، شکل بدل گئی، جائز ہے۔ کلفی بن گئی، شکل بدل گئی، جائز ہے۔ ملک شیک بن گیا، شکل بدل گئی، جائز ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں جی او دا دودھ بھی ہو جدا نبی پاک دے زمانے سی، پھر تو بھاجی تیروں ککھ بھی نہیں لبنا۔ اب سمجھ آ رہی میری بات؟ دیکھیں نا گوشت میرے نبی کے زمانے میں تھا، لیکن یہ وائٹ ہے تو یہ اچاری ہے تو یہ شنواری ہے تو یہ جناب دم پخت ہے تو یہ باربیکیو ہے۔ بیٹھے ہو تھوڑا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ آ گیا تو اب یہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو سب کو حرام کہہ دیں؟ اور نہیں اطاری صاحب، گزرتے زمانے کے ساتھ یہ چیزیں آ گئی تو بس شکل ہی بدلی ہے نا، اصل تو ہے نا، تو لہٰذا جائز ہے۔ میں نے کہا اب سمجھ آ گئی اس قانون کی؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا دیکھو سوموار کا روزہ رکھ کے میرے نبی نے میلاد منا کے اصل تو ہے نا، اگر گزرتے زمانے کے ساتھ جلوس آ گیا، محفل آ گئی، جھنڈا آ گیا، لائٹ آ گئی، لنگر آ گیا، ہوں تیری شکل کیوں بدل دی پئی ہے؟ ہر چیز کی شکل بدلی تو کسی کی شکل نہیں بدلی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ ہر شے کی شکل بدلی ہے تو کسی کی شکل نہیں بدلی۔ ہاں ٹھیک ہے جی، قابل قبول ہے جی، میلاد کی شکل بدلی، شکل بدل گئی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے زمانہ گزرتا ہے چیز میں چینجنگ آتی ہے، سمجھ آئیے، اس چینجنگ کو قبول کرنا پڑتا ہے، صرف شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔
اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے میلاد کا جلوس نکالنا ہے تو سامنے ٹول کھڑکاؤنے نے، نہیں کھڑکا سکتے آپ لوگ، یہ شریعت کے مخالف ہے۔ کوئی کہے کہ ایسی جلوس سے جانا تو ساڑیاں بیبیاں بھی نال جان گیا، نہیں جا سکتی ہیں۔ بیٹھے ہو، اب ذرا غور کیا کریں نا، کچھ ہمارا کام ہے دونوں، یہ رخ ہے یہ بھی ہے، دونوں دکھاؤ۔ اسی طرح کوئی کہے کہ جناب آج میلاد دا جلوس ہے، میں نے بڑا چاہ چڑھے آتے اٹھ کے فیرنگ کرنا شروع کر چھڑے، لوگ خوشی فیرنگ کریں، میں نہیں کر سکتے آپ، یہ شریعت کے مخالف ہے۔ اسی طرح علاقے دے 15-20 ڈوم کٹھے کر کے پیریں گھنگرو پا کے نچنا شروع کر دے جی حضور آئے نے، وہ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں شریعت کے مخالف ہیں۔ اس دن جو کرنا ہے غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، آپ یہ نہیں بھی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، صرف وضو کر لیں، اپنے امام صاحب کے پیچھے چلیں، جلوس نکالنا ہے نکالیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، اور جب ٹائم ختم ہو جائے آ کے جمعہ بھی پڑھیں، ساری نمازیں بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اینج بھی تو جلوس کاٹنا کدی۔ اصل طریقہ کار یہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ، اور اللہ کے دن کون سے؟ فرمایا جن میں اللہ کی رحمت و فضل ملی۔ کائنات میں ساری رحمتیں سارے فضل ایک طرف کر لو، میرے نبی سے بڑی رحمت بھی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا فضل بھی کوئی نہیں، اور جس دن میرے نبی آئے ہیں تو پھر اس دن کو تو سب سے بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے نا ہمیں۔ اور ویسے بھی آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، بعض لوگ پھر سوال کر لیتے ہیں نا جی دیکھیں میلاد کون کرے؟ میں نے کہا میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں پھر بتانا میلاد کون کرے۔ میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، توجہ ہے جی فرنٹ سیٹوں والوں کی بالخصوص، میرے نبی کے آنے سے پہلے ماں کی قدر بھی کوئی نہیں تھی، باپ کی قدر بھی کوئی نہیں تھی، اور میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیٹی کی قدر بھی کوئی نہیں تھی۔ ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، توجہ ہے حضرات، بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اگر بڑے گھر کی عورت ہوتی تو شوہر کو نوکر بنا کے رکھتی تھی، مزدور کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یتیم کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور اس سے بڑی بات غور سے سنیے گا حضرات، پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے باندر سور اور خنزیر بنا دیا ان کو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا فخسفنا بہی وبدارہ الارض، فرمایا گھروں اور شہروں سمیت ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کئی شہر اجڑے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ ساری کیفیات میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں سبھی حضرات؟ جب میرے نبی آئے آپ کی آمد ہوئی کہ ماں باپ کو عزت مل گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، فرمایا جو کوئی خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کل تک منڈیوں میں بک رہے ہیں اور آج ان کا چہرہ دیکھ کر قبول حج کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ رتبہ کس نے دیا ہے؟ یہ میرے نبی نے دیا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ نے سنا ہوگا ماں کے قدموں میں جنت ہے، سنا ہے نا، اور یہ بالکل روایت ہے، لیکن کبھی نہ بھولنا جیسے ماں کے قدموں میں جنت ہے ویسے ہی باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ ابے دی شان بھی کدی سنایا کرو جناب، ماں دیا شان نہیں سناؤں دے ہو۔ اور میں جتنا دین پڑھ کے سمجھا ہوں ماں سے بھی زیادہ شان ہے تو ابے کی ہے، ہوں نہیں تسی بولنا، کیونکہ آپ نے سنیا کدی نہیں نا، نقیب آوے تھے ماں دی شان، خطیب آوے تھے ماں دی شان، نعت خان آوے تھے ماں دی شان، ابے دی بھی سن کدی۔ ہاں ہاں، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی اس نے کوئی مسائل دریافت کیا، آقا کریم نے جواب دیا، جب وہ جانے لگی تو میرے نبی نے فرمایا شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہی۔ بے رخی کی؟ میرے نبی نے فرمایا اے عورت بے رخی نہ کرنا، کیوں؟ فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اگر اطاعت کرے گی تو تیرا شوہر تیرے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمانی کرے گی تو تیرا شوہر تیرے لیے جہنم ہے۔ میری جنت میرے ماں کے قدموں میں ہے، لیکن میری ماں کی جنت میرے ابا کے قدموں میں ہے۔ اے ابے دی شان،
اور یہ والد وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، توجہ سے سننا، فرمایا جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ پہ رب راضی ہے یا نہیں ہے، فرمایا وہ دیکھے، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ کتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے اس والد کو نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، فرما الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرما لوگو جو تمہارا باپ جنت کا وہ درمیانی مین گیٹ ہے، جب تک یہ کھلے گا نہیں تم جنت میں جا سکتے ہی نہیں ہو۔ یہ ہے باپ، اس باپ کی شان کو سمجھو۔ نبی پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے باپ کو نا چیزیں دینا بند کر دی۔ بڑی عمر میں بزرگ ہو جائے نا تو بس اوقات بزرگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں دیتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگ کی چارپائی بھی سب سے خوبصورت ہو۔ جڑا ساڈا ابا ہے نا، ابا او دی منجی سارے تو سونی ہونی چاہیے، بہترین چادر وچھی ہوئے، ابے دا سونا سوٹ ہونا چاہیے، چنگا لاچا بنیا ہوئے، خصا تیرے پیو دا ہوئے، پورے پنڈ چ دا کسے دا نہ ہوئے۔ میرا خیال ہے ہن نوجوان تو نہیں بول دے، چلو میں پیغام تو دے دوں نا آپ کو، بہترین قسم دا تیرے ابے دا منجا تے سونا گول تکیا پیا ہونا چاہیے۔ کوئی ننگ دا ویکھے پوچھے کون ہے، یہ تہاڈا پیر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ساڈا پیر ہے۔ اسی آج جھوٹے پیران دے ہاتھ چم چم کے پتہ نہیں کتھے اپڑ گئے ہیں۔ دیکھو پیروں کا میں قائل ہوں، میں خود حضرت عطار کا مرید ہوں، میں سیدی امیر اہل سنت کا مرید ہوں، پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب کا مرید ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی مدنی چینل والے؟ لیکن یار ماں باپ کی بھی کوئی عزت ہے، ماں باپ رول دے پہنے تو پیرانو چمی چٹی جاننا ہے؟ خدا کا خوف کر یار، تیری ماں اگر بڑی ہو گئی ہے، تیری ماں دا بہترین سوٹ ہوئے، بہترین منجا ہے، جو میں پیرنی کر بیٹھی ہوں دی ہے، بہترین جوتا لے کے دو اپنی ماں کو، عزت کرو ان کی جتنی، اولڈ از گولڈ، ہونی تے قیمتی بنے نے، ہون زیارتاں کیتی رکھتے ثواب لئی رکھ۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایسی اپرچونٹی تو کسی کو نہیں دی جیسی ماں باپ کے ذریعے ہمیں دی ہے، قبول حج کا ثواب ہے۔ صحابی پوچھتا حضور کتنی مرتبہ ملے گا؟ فرمایا ویکھن والا ہمت کرے، 70 باری ویکھے تے 70 حجاں دا ثواب ہے، دیہاڑی دے وچ 100 باری ویکھے تے 100 حجاں دا ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ او سمجھ بھی آؤں دی پئیے؟ تو یہ ساتھ ساتھ اصلاح بھی چلتی ہے نا جی، چونکہ ہم حضرت عطار کے مرید ہیں، ہماری تربیت ہی ایسی ہے، تو یہ دونوں عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، عمل کی بھی ہوگی۔ تو ماں باپ کو یہ مقام دیا ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں وہ شخص ہے، اس نے اپنے باپ کو چیزیں دینا بند کر دی۔ جدو بابا بڑھا ہو جائے بسوں کا سکوٹر نہیں دے، ابا جی کتے ڈگ نہ پہ آ جائے، میں کہتے ہیں ابے دی فکر نہیں، تینوں سکوٹر دی فکر ہے، یہ میں تینوں دس چھڑا۔ اور بسوں کا باہر جڑے بابے سوندے نے پکھا ویکھیا کر، 4 جگہ تے رسا بنیا ہوندا ہے، ساری رات پکھا کھڑ 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 کردا ہے۔ میں کہا اے سما سٹھا ساؤن دو تے ابا ساؤں بیٹھے ہو، خدا دا خوف کرو آپ، تمہارے باپ کے لیے بہترین انتظام ہونا چاہیے یار۔ ساری حیاتی ہونے یقین کرو پینا پراواں نہ متھا لایا، شریکاں نہ متھا لایا، سانو پڑھان واسطے، اج او دا ٹائم آیا سکھ دا تے تو انہوں دکھ دیندا پیا، حیا کر۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ تمہارے اصل پیر ہیں، انہاں دی قدر کر، تینوں پیر دا بھی فیض تاں ہی لبنا ہی۔ اور اس نے جب چیزیں دینا بند کر دی نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اس کے باپ کو وہ نبی پاک کے پاس آیا، ابتدائے دین تھا نا، آہستہ آہستہ نبی پاک سمجھا رہے تھے، تو اس نے آ کے شکایت لگائی، نبی پاک نے فرمایا بھی اس کے بیٹے کو بلایا جائے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ بیٹا آ گیا، فرمایا یہ کون ہے؟ جی میرا باپ ہے۔ فرمایا یہ کوئی بات کرے گا سنے گا؟ اس نے کہا جی بالکل۔ آپ نے فرمایا ہوں دس بھی بابیا کی رولا ہے؟ انہیں دسیا بھی ہے میرا پتر ہے تے اپنی شیواں میں نہیں دیندا۔ تو اس نے عام نارمل لیا، حضور بڈھے ہو گئے نے تے وہ چیزاں خراب کر بیندے نے۔ نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے نبی رو پڑے، فرمایا جب تو چھوٹا ہوتا تھا تو کتنی چیزیں باپ کی خراب کرتا تھا، اے جننے بیٹھے ہو کنے شیشے پنے، کنی الماریاں، کنے سائیکل، کنا نقصان تسی کیتا یار، اس پہ انہیں کدی سی نہیں سی کیتا۔ یہ تو یہی کہندا چلو کو ہے نا میرا، آج اے بڑھا ہو گیا تو کہنا انج ہو گیا انج ہو گیا۔ حیا کریں۔ میرے نبی نے وہاں پر فرمایا انتا ومالوکا لابیکا، فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا سارا مال بھی اس کا ہے۔
نہیں روک سکتے ہو. اور آج بھی یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کے پیسوں بغیر پوچھے اس کے پیسوں کو اٹھا لے اور استعمال کر لے تو ہماری عدالت میں بھی کوئی ایسا قانون، پاکستان میں بھی قانون نہیں ہے اور قرآن میں بھی ایسا قانون نہیں ہے، آپ ان پر کیس نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ قرآن بھی کہتا ہے ان پر کیس نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے. ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا. توجہ ہے حضرات، بتا رہا ہوں میلاد کون کرے، یہ اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. میں نے کہا جس کی آمد کے صدقے میں میرے ماں باپ کو رتبہ ملا، مجھے بھی میلاد کرنا چاہیے، میری ماں کو بھی کرنا چاہیے، میرے باپ کو بھی کرنا چاہیے. اور جس کو عزت نہیں ملی تو وہ نہ کرے میلاد. جو ذلیل ہوا ہے نبی کے آنے سے وہ نہ کرے. ہم تو ذلیل نہیں ہوئے، ہمیں تو عزت ملی ہے. جس کو عزت ملی ہے وہ تو بولے نا. تو جو نہیں کرتے تم ذلیل ہوئے ہوگے، اللہ کر کے ہو وہ ذلیل ہے. نہ کرو میلاد. ہمیں تو عزت، میری ماں کو عزت، میرے باپ کو عزت ملی ہے بھائی، مجھے عزت ملی ہے. اور یار ہماری بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ خدا کی رحمت ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا، غور سے سنیے گا ذرا، فرمایا شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کر دے وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. اب ہمارے یہاں اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس لئے لڈو بن دینے، کڑی پیدا ہو جائے تو منہ تماکو دے سبے ارگا بن جاندہ ہے. بندے دے پتر بنو یار. بیٹھے ہو تُسی موڑ کے میں نو کو نہیں سدنا، یہ میں نو پاک کے. لیکن میں کرسی سے وفا کروں گا. 1 گھنٹہ جو بات ہوگی کھلے لفظوں کے ساتھ کروں گا. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی، میں نے ایک حدیث بیٹے کی فضیلت پر نہیں پڑھی. یقین اللہ تے کرو، تیان دی فضیلت ہے میرے کو گھنٹہ تقریر کرا لائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سننا لوگوں، بیٹیوں کی قدر کرنا. کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. اور آپ کے یہ نوٹس میں ہونا چاہیے، علم میں ہونا چاہیے، نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں. ہاتھ کھڑے کر کے سارے سنی دائیں بائیں دیکھو کون نہیں اٹھاتا، یہ شکل بھی دیکھو ذرا. نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. اور اگلی بات بھی سنو، چونکہ میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں، میں خادم ہوں. اگر کسی بندے کو کھرک ہو کہ نہیں نبی پاک کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، ایک ہے تو فلانا ہے، میں نے کہا مجمع میں کھڑا ہو جا، اپنا نام بتا اور اپنا مسلک بتا. یہ تیرے مسلک دیاں کتاباں چو میں تینوں ننگا نہ کرا تو میں نوں قادری نہ آکھی. اگر کسی کا شوق ہے تو اسے پیڑ لالا پورا کر لا. تو تماشا بنایا ہوا لوگوں نے. ہر مسلک، خواہ وہ سنی ہو، وابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. یہ کون ہے جو انکار کرنے والے آ گئے؟ خبردار اپنی زبانیں بند رکھو ورنہ ہم یہ کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے. آپ نے کیا سمجھا یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے؟ نبی کی بیٹیوں کا انکار ہو رہا ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اتنی غیرت نہیں ہمارے اندر. نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ جو عمران خان ہے اس کے اوپر بڑے پرچے ہیں. ویسے تینوں بابے خادم دیاں بد دعاواں لے گئیاں، بڑا فرعون بنتا تھا، ہن سائیاں ٹھوکیا ہے نا، اور دیندار نہ پنگے لائے اور لائے. نواز شریف نے لیا سی وہ بھی گیا، انہیں لیا ہن کو نواں لے کے دیکھ لوے، لے لو جن تواڈے پنڈ دا کو پاٹے خاں بیٹھا ہے لے لوے پنگا. میں لوگ کے تقریر کرنا میں بندہ ہی نہیں. تو لے لا پنگا، کسے بھی دیندار مخلص بندے نہ پنگا لے لا. یہ سال تو پہلو ذلیل نہ ہو میں تے گل کریں. تینوں رب انج دی پائے گا، تینوں سمجھ نہیں آگی میں نے ہویا کی ہے. دین نال کدی پنگا نہ نہیں. تیری وجہ تو مسجد دا امن نہ برباد ہوئے، تیری وجہ تو نمازی نہ کٹن. توجہ ہے؟ ایک پرچہ اس کے اوپر یہ بھی ہے، ایدی کو تھی بیٹی انہوں نہیں ماندا. الیکشن کمیشن دے اندر ایدی تے پرچہ ہے. تو انہوں پتہ ہونا ہے جڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میڈیا دے نال وابستہ ہو، وہ کہندے نے ایدی ایک تھی ہے، انہیں نہ دسیا کو نہیں، مینشن نہیں کیتا ہے، ماندا نہیں پہ، دا انکار کر گیا ہے، لہذا انہوں نہ اہل کرو. توجہ میری طرف فرانس سیٹوں والے ذرا دیکھنا. میں نے کہا یار یہاں سے یہ تھی ہے نہیں ہے میں نہیں پتا، اللہ بہتر جانے. انویسٹیگیشن ہوئے گی تو پھر پتہ چلے گا. تو جدہ دیا پاکستان دیا انویسٹیگیشناں نے میں لگتا ہے قیامت والے دن ہی ہونی ہیں. اتنے تو چیف جسٹس سندھ جاوے تو اتنے